تو नवाज शरीफ आया, नून लीग की कहा कि हुकूमत आ रही है, तो शमूलियतें कराई गई। फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ ने एटीट्यूड दिखाया, लोगों ने काफ़ी उसे ऐलान तान की। तो जिन लोगों के उन्होंने नहीं लिया या जो बच गए, उनको फिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत कराई गई। यहाँ अच्छे पत्ते खेले जरदारी ने भी, बिलावल भुट्टो ने भी। यहाँ पे जो लोग ताकतवर हलकों के लिए काम करते थे या उनके करीबी थे, मतलब मैं आपको कहूँ कि जिस तरह रुग़बत थी सरफराज बुगटी की, जिस तरह रुग़बत थी ये जिसको कत्ल किया गया सुसाइड अटैक में, नवाबजादा सिराज रसानी का बेटा जमाल रसानी, इस तरह मलिक शाह गोरगेज, ये वो लोग थे जो एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी क्लोज हैं, और इनके उन पर एहसानात हैं, उनके इन पर एहसानात हैं। गो कि हम जितना भी उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक दूसरे के क्लोजर हैं और उनके पास अपनी अपने दलाइल हैं। तो ये हुआ, पीपल्स पार्टी ने इनको आगे किया और अपने आप को सेव किया। भूतानी बिरादरान बलूचिस्तान में अगर किसी ने काम कराया है तो वो भूतानी बिरादरान हैं, 3-4 लोग हैं। सबसे ज़्यादा काम भूतानी बिरादरान का है, असद बलोच का है पंजगुर से, और डॉक्टर मालिक बलोच साहब का तुर्बत में है, और मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान, इन्होंने भी अपने दौर में उस लेवल के काम शायद नहीं कराए, जो भी वो थी, या उनके पास वो मिनिस्ट्री भी उस तरह नहीं थी, उस वक्त दाखिला थे। लेकिन इस दफ़ा ये भी वज़ीर आला आ गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी बारिश, चाहे स्कॉलरशिप की हो, जो बच्चे भेजे उसमें भी ज़्यादातर वहाँ के थे, या PSDP थी उसमें भी ज़्यादा फंड, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी इंसाफ यही था कि अपने इलाके में ले गए। मैं समझता था जरदारी कोई बड़ा ज़ीरक बंदा है या बड़ा सियासी है, कोई ज़ीरक नहीं है, कोई सियासी नहीं है। अगर वो सरदार साले पे या असलम पे या नवाब सनौला पे अली हसन को तरजीह दे रहा है, तो ये मेरी समझ से कम बालातर है कि ये ज़ीरकपन तो कम से कम नहीं होता। इनके पीछे हम लाख इख्तलाफ करें, कोई 30-40 हज़ार लोग तो हैं। कुद्दूस बिजिंजो ने जाम कमाल की हुकूमत ऐसे नहीं गिराई, कैसे अपोजिशन एवं बराए नाम थी, फ्रेंडली अपोजिशन। ये सारा कुद्दूस गेम बनाते 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 जाम कमाल का इसने तख्ता उल्टा, और एस्टेब्लिशमेंट को जितना टफ टाइम कुद्दूस बिजिंजो ने दिया, शायद ही किसी कौम परस्त ने दिया हो। मेरे ख्याल में नवाब सनौला और कुद्दूस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, वरतरीन बना दो। अली हसन साहब वैसे पहले ही एक्टिव है, ऐसा नहीं है। तुर्बत का डीसी, बाशुक का डीसी, अपने 4 सेक्रेटरी अपने वो चेंज कर दिए। अभी मंसूर काजी को ये डीसी ले गए, इलियास किब्ज़ई को चेंज किया, वो उसने हालांकि ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन उसको अंडर ट्रांसफ़र करके लीडर का वो बना दिया, MD लीडर, हालांकि वो गैर कानूनी बैठा हुआ इस तरीके से। क्यों? वो डीसी किया था, उसने बाकायदा चार्ज लिया, लेकिन उसको ये करके अंडर ट्रांसफ़र करके दोबारा रूहाना को वहाँ भेज दिया है। अगर ऐसे लोग आप लाएंगे तो फिर क्या होगा? हम तो हैरान होते हैं कि यार इस कदर भी बलूचिस्तान वालों का इतना कौन सा गुनाह है, इनकी कौन सी ज्यादती है कि अखीर किस्म के नोटोरियस लोग आप बलूचिस्तान वालों पे मुसल्लत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में सूरत हाल एक मरतबा फिर तब्दीली की जानिब गामजन करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान वो लेबॉर्ट्री है जहाँ पे बदकिस्मती से एक बच्चे की तरह कोई भी नटोरियस कैरेक्टर उठता है और उसको वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश होती है, और यार लोगों से जब उनकी चैन मिलती है तो वो उसे बना भी देते हैं। आज सबसे पहले हम बात करें कि बलूचिस्तान में जो सियासत चलती है, इक़्तिदार में लाए जाते हैं मोर देन 80% वो ताकतवर हलकों के लोग होते हैं। अच्छा, 1948 से लेकर 2024 अभी तक एक मखसूस अंदाज में बलूचिस्तान की हुकूमतें चलाई जा रही हैं। सिचुएशन को यह समझा नहीं जा रहा, यह चाहते यही हैं कि इसी तरह सिस्टम चले, और नौजवान मायूसी इसीलिए होता है कि यार कम से कम जब लाते हो तो कम से कम कोई कैरेक्टर वाले लोग तो लाओ, कोई शरीफ लोग तो लाओ, कोई अच्छे लोग तो लाओ। लेकिन खैर क्या कहें,
بات کہیں اور سے کہیں اور چلی جائے گی. جب یہ فضا بنائی جا رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی ایسی صورتحال ہو رہی تھی, شاید سندھ سے بھی آؤٹ ہونے جا رہی تھی. یاد ہوگا ان کے کچھ منسٹروں کو, جو ایکس منسٹر تھے, ان کا نام ECL میں ڈالے گئے تھے. پھر ایک فضا بنائی نون لیگ میں بلوچستان سے, ایک فضا, جس طرح میں نے کہا لیبارٹری ہے, فضا بنائی جاتی ہے. وہ فضا یہ بنائی جاتی ہے کہ جس پارٹی کی حکومت لانی ہوتی ہے, کہتے ہیں بلوچستان والوں کو, کیونکہ تھوڑے لوگ ہیں, ہر وقت ریٹ بھی کم ہے, جلدی بکنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کریں. جب یہ فضا بنائی جاتی ہے دوسروں کو بھی کلیو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو نواز شریف آیا, نون لیگ کی کہا کہ حکومت آ رہی ہے, تو شمولیتیں کرائی گئیں. پھر کیا ہوا, نواز شریف نے ایٹیٹیوڈ دکھایا, لوگوں نے کافی اسے اعلان تان کی. تو جن لوگوں کے انہوں نے نہیں لیا یا جو بچ گئے, ان کو پھر پیپلز پارٹی میں شمولیت کرائی گئی. یہاں اچھے پتے کھیلے زرداری نے بھی, بلاول بھٹو نے بھی. یہاں پہ جو لوگ طاقتور حلقوں کے لیے کام کرتے تھے یا ان کے قریبی تھے, مطلب میں آپ کو کہوں کہ جس طرح رغبت تھی سرفراز بگٹی کی, جس طرح رغبت تھی یہ جس کو قتل کیا گیا سوسائڈ اٹیک میں, نوابزادہ سراج رسانی کا بیٹا جمال رسانی, اس طرح ملک شاہ گورگیج, یہ وہ لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے کافی کلوز ہیں, اور ان کے ان پر احسانات ہیں, ان کے ان پر احسانات ہیں. گو کہ ہم جتنا بھی ان سے اختلاف کریں, لیکن وہ ایک دوسرے کے کلوزر ہیں اور ان کے پاس اپنی اپنے دلائل ہیں. تو یہ ہوا, پیپلز پارٹی نے ان کو آگے کیا اور اپنے آپ کو سیف کیا. جب یہ جیت کے آئے اور 1-2 سیٹ کے ساتھ ان دونوں کا مارجن, مطلب نون اور پیپلز پارٹی کا ساتھ تھا, تو پیپلز پارٹی نے وفاق میں ساتھ دیا, نون لیگ کا اور کچھ نہیں لیا, اور یہاں کہا کہ یہاں پہ ہمیں دی جائے. تو ادھر ان کی 1-2 پہلے مرلے میں ان کی سیٹیں بھی 1-2 زیادہ تھیں. تو پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی گئی, اور اس وقت جو 3 بڑے لوگوں کا نام لیا جا رہا تھا وزیر اعلیٰ کے لیے, سرفراز بگٹی صاحب, ظہور بلیدی صاحب اور صادق عمرانی صاحب. صادق عمرانی صاحب کو یہ غلط فہمی ضرور تھی کہ میں اتنے عرصے سے پیپلز پارٹی میں ہوں, تو لہٰذا مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اچھا, ان تینوں سے بھی فیوریٹ اگر وہ جیت پہلے والی برقرار رکھی جاتی جو ابھی دی گئی ہے, علی حسن زہری, اگر علی حسن زہری جیت جاتا تو شاید ہو سکتا ہے قرافال پہلی دفعہ ہی ان کا نکل آتا. کیوں, ابھی تو مجھے نہیں پتا, اس وقت وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور زرداری دونوں کے فیوریٹ تھے. آگے میں اس کو دلائل سے پروف کرتا ہوں. تو یہاں یہ سینیریو بن گیا, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بھی پارٹی اس کے اتنے سٹیک نہیں ہے جتنے اسٹیبلشمنٹ کے سٹیک ہیں بلوچستان میں. وہ یہ جواز دیتے ہیں کہ یہ ایریا سینسیٹیو ایریا ہے, سیکیورٹی پروونس ہے, تو لہٰذا یہاں پہ آپ ہمیں زیادہ مداخلت نہ کریں, ہمیں اپنے طریقے سے چلانے دیں. ہم ان سے لا کے اختلاف کرتے بھی ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی اس طرح صحیح نہیں ہے, لیکن دوسری جانب جب میں آج اس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم تو ان کو غلط کہتے ہیں, لیکن جب ہم نے بروں میں چوز کرنا ہو تو ہم وہ برا چوز کریں جو کم برا ہو. یہی ہونا چاہیے نا, کہ یہ کرنا ہے تو میں نے دیکھنے ہیں کہ اس کے میرٹس کیا ہیں, ڈی میرٹس کیا ہیں. تو اب جو سینیریو بنا وہ یہ ہے کہ 2-3 دن قبل علی حسن زہری صاحب کو نوٹیفیکیشن دیا گیا جیت کا. جس طرح سپریم کورٹ, ٹائنی بینچ کا ڈرامہ فلاں فلاں ہوتا رہا, تو یہی ہونا تھا, پہلے سے ہی طے تھا. بھوتانی برادران بلوچستان میں اگر کسی نے کام کرایا ہے تو وہ بھوتانی برادران ہیں. 3-4 لوگ ہیں. سب سے زیادہ کام بھوتانی برادران کا ہے, اسد بلوچ کا ہے پنجگور سے, اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا تربت میں ہے, اور موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان, انہوں نے بھی اپنے دور میں اس لیول کے کام شاید نہیں کرائے جو بھی وہ تھی, یا ان کے پاس وہ منسٹری بھی اس طرح نہیں تھی, اس وقت داخلہ تھے. لیکن اس دفعہ یہ بھی وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں, تو الحمدللہ انہوں نے بھی بارش, چاہے اسکالرشپ کی ہو, جو بچے بھیجے اس میں بھی زیادہ تر وہاں کے تھے, یا PSDP تھی اس میں بھی زیادہ فنڈ, الحمدللہ ان کا بھی انصاف یہی تھا کہ اپنے علاقے میں لے گئے. لیکن خیر لے گئے ہو, میں یہ نہیں کہتا لے کے جانے چاہیے وزیر اعلیٰ ہے, لیکن کم سے کم پھر وہ مثالی ڈسٹرکٹ بنے. پھر اگر وزیر اعلیٰ آنے کے بعد بھی اگر اس کی صورتحال نہ بگڑے تو پھر
بہت افسوس ہوگا. یہ گلہ ہم خزدار والوں سے بھی کرتے ہیں کہ یار ادھر سے اتنے وزیر اعلیٰ آئے, وہ اس طرح ماڈل وہ نہیں بن سکا. وہ کہ ترقی یافتہ ہے بھی لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. تو یوں جب علی حسن ظہری صاحب اب جیت گئے ہیں نا, تو کیا بن گیا, انہوں نے اگلے ہی دن ایک دن چھوڑ کے گئے بلوچستان سے بائے پیپلز پارٹی کے جو ایم پی اے تھے, اور زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی. آپ تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. تو فل ٹائم ان کے سامنے شکایت لگائی گئی کہ پارٹی کا خیال نہیں رکھتا, فلاں فلاں فلاں. تو سرفراز بگٹی کی لاکھ اختلاف صحیح یہ خوبی ہے کہ وہاں بیٹھ کے جواب آپ کا دے دیتے ہیں, لیکن ان کی خامی یہ بھی ہے کہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور چیزوں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. لیکن وہاں کا مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی وہاں جذباتی ہوئے نہیں ہوئے, لیکن جو سورسز بتاتے ہیں کہ کافی شکایت لگائی گئی. اچھا, یہ دوسری جو ملاقات ہوئی ہے اس میں قدوس بزنجو بھی ساتھ تھے. قدوس بزنجو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں, اور پچھلی دفعہ بھی جب ماحول بنایا تھا وہ سرفراز بگٹی نے نواب ثناء اللہ کے خلاف بنایا تھا اور وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کو بنوایا تھا. تو اب وہ قدوس بزنجو ٹرائیوں میں ہے علی حسن ظہری کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں. وہ کیوں؟ جب دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ بنے قدوس بزنجو تو ان کی زرداری سے بڑی سیٹنگ ہو گئی. ان کو مبینہ طور پر زرداری نے کراچی میں ایک بنگلہ بھی گفٹ کیا, وہ شاید علی حسن کے تھرو کرایا یا جس کے تھرو بھی کرایا, ایک بنگلہ گفٹ کرایا. تو بہت ساری سیٹلمنٹ کے زرداری صاحبان کے آس پاس جو خاص لوگ ہیں ان کی سیٹلمنٹیں چاہے لیز کی مد میں ہوں چاہے مائنز کی صورت میں ہوں وہ بھی کرائی گئی اس کے دور میں. اور تیسرا یہ جو کراچی کے ساتھ ہب ڈسٹرکٹ ہے, سارا ایشو یہاں بنا. بھوتانی برادران کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا, ان سے ان کی پکی سیٹیں جو لے کر گئے وہ الاٹمنٹیں ہیں کہ وہاں کی زمینیں زرداری صاحبان کے فرنٹ مینوں یا جو بھی ہیں ان کے الاٹ کرائیں. تو یہ عدالت گئے اور ان کو ختم کرایا, اور کسی جلسے جلوس میں کوئی سخت لینگویج بھی زرداری صاحب کے خلاف استعمال ہوئی. زرداری صاحب نے اب وہ مائنڈ میں رکھا ہوا ہے. درمیان میں کوئی پیچ اپ کرانے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن زرداری صاحب درمیان میں ہی شارٹ ہو گئے, نہیں آئے, اور بالآخر علی حسن ظہری جس کے میرے خیال میں وہاں پہ 5% بھی سٹیک نہیں ہے اس طرح, وہ جیت گئے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, اس دفعہ کا الیکشن آپ سب کے سامنے ہے. لیکن ایک چیز طاقتور حلقوں یا الیکشن کمیشن سب کو وہ سوچنی چاہیے کہ بھوتانیوں کا وہ علاقہ تھا جس میں کوئی انسرجنسی نہیں تھی, وہ علاقہ تھا جو بھائیوں نے ترقی دی, وہ علاقہ تھا جو کچھ بہتر تھا. وہاں پہ آپ مبینہ طور پر ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جن کی شہرت کوئی اچھی نہیں ہے. اب ہم صحافی ہیں, میں یہ کہہ نہیں رہا, میں نے جس شعر سے آغاز کیا کہ علی حسن ظہری صاحب کا کیا پاسٹ رہا ہے, ان پر الزامات ہیں قبضہ مافیا کے, ان پر طرح طرح کے الزامات ہیں, اور ان کو کچھ بنایا بھی. پہلے تو زرداری صاحب ان کی پیچھے پڑے ہوئے تھے, بعد میں سیٹنگ ہو گئی تو آج ان کے فیوریٹ بنے ہوئے ہیں. جب نواب ثناء اللہ صاحب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے اور جنرل قادر وفاقی منسٹر تھے تو اس تھرو اس نے چین بنائی, تو اس وقت بھی بڑے فائدے لیے. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے نواب ثناء اللہ جیسی شخصیت کو علی حسن کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اگر انہوں نے زرداری سے ملاقات کرنی ہے تو نواب ثناء اللہ کو علی حسن سے وہ کرنا پڑے گی, پھر علی حسن زرداری سے وہ کرے گا, پھر جا کے ان کی ملاقات ہوگی. اس چیز سے تنگ آ کے نواب ثناء اللہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. مطلب جو بھی ہو, کم سے کم زرداری, میں سمجھتا تھا زرداری کوئی بڑا زیرک بندہ ہے یا بڑا سیاسی ہے. کوئی زیرک نہیں ہے, کوئی سیاسی نہیں ہے. اگر وہ سردار صالح پہ یا اسلم پہ یا نواب ثناء اللہ پہ علی حسن کو ترجیح دے رہا ہے تو یہ میری سمجھ سے کم بالا تر ہے کہ یہ زیرک پن تو کم سے کم نہیں ہوتا. ان کے پیچھے ہم لاکھ اختلاف کریں, کوئی 30-40 ہزار لوگ تو ہیں, لیکن خیر یہ ہوا. تو قدوس جو ہے نا, قدوس بڑا ڈینجرس آدمی ہے. قدوس بزنجو نے جام کمال کی حکومت ایسے نہیں گرائی. کیسے اپوزیشن برائے نام تھی, فرینڈلی اپوزیشن,
یہ سارا قدوس گیم بناتے 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 جام کمال کا اس نے تختہ الٹا. اور اسٹیبلشمنٹ کو جتنا ٹف ٹائم قدوس بیزنجو نے دیا شاید ہی کسی قوم پرست نے دیا ہو. میرے خیال میں نواب ثناء اللہ اور قدوس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، ملتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ یہ جو تھے ایک عسکریت پسند رہنما کو طاقتور حلقوں نے پکڑا، تو قدوس بیزنجو تو زیادہ تر ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا وہ کر کے اکثر سوئے رہتے تھے، کبھی کبھی جاگتے تھے یا کام پہ توجہ دیتے تھے. تو طاقتور حلقوں کو ٹائم نہیں دے رہے تھے، وہ ان کی پہ کافی غصہ بھی تھے یہ وہ. تو ایک دن ملاقات ہو گئی بالآخر ان کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں یا عسکریت پسند، یا ہم نے گرفتار کیا ہے یا پکڑا ہے یا سرنڈر کیا، جو بھی ہے اس کو آپ استعمال کریں، اس کو آپ فرنٹ پہ لائیں. تو اس پر قدوس بیزنجو نے کہا کہ بھائی میں ان کو کیوں لاؤں، اس نے اتنے بندے مارے ہیں، اتنے معصوم لوگوں کو جو ہے نا قتل کیا ہے، اور آج ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ہم دوسروں کو کیا پیغام دیں گے جو ہتھیار نہیں اٹھا رہے ہیں، جو اپنی زندگی ویسے جی رہے ہیں. تو ان کو بھی یہ ہوگا کہ آپ ہتھیار اٹھائیں، پہاڑوں پہ جائیں، مریں یا ماریں، تو یہ تو پھر ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ وہ طاقتور حلقے کو ظاہری بات ہے اس نے وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ جو یہ قدوس ہمیں ایسا کہہ سکتا ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ بارڈر یہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے، آپ یہ بارڈرز بند کر دیں، اتنا نقصان ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مسٹر آپ کو آپ کے ہیڈ کوارٹر سے آرڈر ملتا ہے کہ یہ کریں، آپ لوگ اس چیز کے پابند ہوتے ہو. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ بارڈر بند ہو گئی تو یہ نوجوان جو آج کچھ کما رہا ہے اور اپنی زندگی بہتر بنا رہا ہے، بچوں کی زندگی بہتر بنا رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، کل نہیں ہوگا تو یہ کسی کالعدم تنظیم میں چلا جائے گا، فرسٹریشن ہوگی، خودکشی کرے گا یا لڑائی جھگڑے میں کیا ہوگا. ایسی فرسٹریشن ہے کہ کل لورلائی میں وہ ایک خبر تھی کہ شادی پہ نہیں بلایا تو اگلے کا سر پھاڑ دیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے رویے ہوتے ہیں. ایک ہم جب کل بھی ایک صحافی دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی تھا کہ یار جب ہم کسی کرائم سین کو رپورٹ کرتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تو وہ ہمارے مائنڈ میں رہ جاتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے وہ چیزیں. اس طرح جو ہم یہ روز دھماکے، روز کی تبدیلیاں، روز کی ناانصافیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی ڈس بیلنس کرتی ہیں، مینٹلی طور پر ٹارچر کرتی ہیں. تو یہی سینیریو ہے. تو وہ وہی کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم کوئی آلٹرنیٹ دیں پھر ہم بے شک بند کریں. آلٹرنیٹ نہیں، ہم ایسے بند نہیں کر سکتے. تو قدوس جب تک رہا بارڈر کھلے رہے، قدوس جیسے گیا لاکھ اختلاف کرے لیکن اس میں یہ چیز تھی، کوئی درد دل تھا اس میں. لیکن انتہا کی کرپشن ہوئی، انتہا کی دو نمبری ہوئی. ابھی اگر علی حسن ابھی بھی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی کرپشن یا دو نمبری نہیں ہو رہی. وزیر اعلیٰ کی حد تک آپ دیکھیں، وزیر اعلیٰ لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ اسکالرشپ دو یا یہ کر دو وہ کر دو. پیچھے تو ساری چاہے کوئٹہ پروجیکٹ دیکھو، دو نمبری کی بھرمار. ہر کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ کمیشن یا پرسنٹیج یا کرپشن نہیں ہو رہی؟ ہر ایک پہ ہو رہی ہے. لیکن ایک تناسب ہے. علی حسن صاحب آ گئے تو پھر میرے خیال میں اس کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا کہ اغوا برائے تاوان بھی ہوں گے. کم سے کم اب ریاست خود تو شاید قبضے میں ملوث نہیں، اس وقت شاید قبضہ مافیا بھی آ جائے. اس وقت جو بیچارے جو ہے نا ان کی پکی سیٹ ان سے لے کے آ گیا ہے تو وہ کر سکتا ہے، تو وہ کیا کیا نہیں ہوگا. تو وہ آپ ساتھ اور ڈبے ایڈ کرتے جائیں کیا کیا ہو سکتا ہے بلوچستان پہ. لیکن مجھے لگتا ہے جو لوگ ہیں جو ریاست سے اتنے خوش نہیں ہیں، ان سے جب ہم کبھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار علی حسن جیسا بندہ آئے تاکہ دنیا دیکھے کہ طاقتور حلقے ہم پہ کیسے حکمران لاتے ہیں، مزید یہ ایکسپوز ہوں گے. سرفراز بگٹی سے لاکھ اختلاف، صحیح میں کہہ نہیں رہا، اس کے نیریٹو سے مجھے لاکھ اختلاف ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ حکمران وہ ہو جس کو عوام چاہے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کمیشن کلچر نہیں ہونا چاہیے. میجورٹی جو عوام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے اتنا خوش نہیں ہے، سیدھی بات ہے. ان کے بہت گلے شکوے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کور کمانڈر
یہ کر رہے ہیں کچہری وغیرہ یہ وہ سخت کویسچن ہوتے ہیں. یہ ایک اچھا کلچر ہے, کم سے کم ڈائریکٹ آپ تک ایک چیز آ تو رہی ہے, کسی نہ کسی حد تک اس کا ازالہ ہوتا ہے. لیکن آپ بھی کچھ دیکھیں کہ نٹوریس لوگوں کو کم سے کم تھوڑا سا دور رکھیں. اب ہم نے اگر کرنا ہے, چوز کرنا ہے, تو میرے خیال میں اب ایک ہے سرفراز لوبی, ہم جتنا وہ کریں اسٹیبلشمنٹ یا جی ایچ کیو لوبی. دوسری اب علی حسن صاحب ہیں. علی حسن صاحب پہ اسٹیبلشمنٹ اور زرداری دونوں کا ہاتھ, ابھی اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں پتا, زرداری کا تو ہاتھ ہے, اسی لیے جیسے وہ گئے ان کے پاس چلے گئے. اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان پہ اس وقت ایسا تھا, ایک ایم پی اے کے علاوہ باقی تمام ایم پی اے آپ دیکھو گے وہ جب آزاد ہو کے جیتے تھے تو زرداری سے جب ملے تھے تو علی حسن لے کے گیا تھا, اور علی حسن موجود تھا. پہلے ان کو طاقتور حلقوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے, علی حسن سے ملنا ہے, علی حسن آپ کو زرداری سے ملوائے گا. تو مطلب ان دونوں کے درمیان کوارڈینیشن تھی, علی حسن کی زرداری کا بھی خاص, اسٹیبلشمنٹ کا بھی خاص. اور اسپیشلی جب فیکٹر آ گیا ہے قدوس بزنجو, یہ بڑا ڈینجرس ہے. یہ اتنا ایزی نہیں ہے. قدوس کو آپ میرے خیال میں ابھی علاج بھی اس نے کرا لیا ہے, یہ تو اور زیادہ ایکٹیو ہو گیا. تو یہ طاقتور حلقوں نے دیکھنا ہے کہ وہی قدوس والا دور لانا ہے, یا اس سے بھی لاکھ اختلاف ہوں گے, لیکن کم سے کم یہ کچھ نہ کچھ آن تو کرتا ہے بھائی. ہم یہی کہتے ہیں کہ شاید عوام زیادہ تر اس سے اتنی وہ نہ رکھتی ہو جس طرح ایک اور کسی لیڈر سے ہو, لیکن انفارچونیٹلی موجودہ اسمبلی میں آپ کے سامنے ہے جو یہ حکمران ہے, ان میں تو معقول آدمی یہی ہے جو پڑھا لکھا ہے, جو کچھ سمجھتا ہے. لاکھ اختلاف ہوں, کم سے کم کچھ نہ کچھ بات تو کر دیتا ہے, کم سے کم اویلیبل تو ہے. کوئی ایسا ہے جو ہر وقت ٹن رہے, ہر وقت سویا رہے, لوگ یہاں درجنوں مارے جائیں اس پر کوئی اثر نہ ہو, اس سے تو یہ بہتر ہے بھائی. کم سے کم اس پہ یہ الزام تو نہیں ہے کہ قبضہ مافیا ہے, اس پہ یہ الزام تو نہیں ہے بس زبانی کسی سے کرتا ہے. باقی وہ وہی ہے کہ یہاں پر نیریٹو کی جنگ ہے, اور عوام کو اتنی مار کھا کھا کے تو وہ اب دونوں کے درمیان پس رہے ہیں, چاہے وہ کالعدم تنظیمیں ہوں یا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. وہ بیچارہ اس سے بھی مار کھا رہا ہے, وہ اس سے بھی مار کھا رہا ہے. لیکن ریاست جتنی تنگی لا رہی ہے نا, بارڈرز بند کر کے اور طریقوں سے نٹوریس لوگوں کو آگے لا کے, تو وہ عوام کو جو عسکریت پسند ہے ان کی جانب زیادہ راغب کر رہی ہے. یہ بھی ایک فیکچوئل فیکٹ ہے, اس پر بھی کھل کے بات ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کسی کو اتنا آپ چاہو کہ ایک بندے کے 99 چاہنے والے ہوں, آپ اس کو پسے پش ڈال دو, اور شاید اس کا ایک بھی ہو یا نہ ہو, اس کو آپ صوبے کا یا وزیر اعلیٰ بنا دو, یا پھر آپ اس کو جو ہے نا یہاں پہ طاقتور ترین بنا دو. علی حسن صاحب ویسے پہلے ہی ایکٹیو ہے, ایسا نہیں ہے. تربت کا ڈی سی, واشوق کا ڈی سی, اپنے 4 سیکٹری اپنے وہ چینج کر دیے. ابھی منصور قاضی کو یہ ڈی سی لے گئے, الیاس کبزئی کو چینج کیا. وہ اس نے حالانکہ جوائننگ دے دی تھی, لیکن اس کو انڈر ٹرانسفر کر کے لیڈر کا وہ بنا دیا, ایم ڈی لیڈر, حالانکہ وہ غیر قانونی بیٹھا ہوا اس طریقے سے. کیوں؟ وہ ڈی سی کیا تھا, اس نے باقاعدہ چارج لیا, لیکن اس کو یہ کر کے انڈر ٹرانسفر کر کے دوبارہ روحانہ کو وہاں بھیج دیا ہے. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی روحانہ کا وہاں اے سی ہونا, اے ڈی سی ہونا, پھر ڈی سی ہونا, اور وہ بھی علی حسن صاحب جیسے شخص کے ساتھ کام کرنا بہت تلخ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ بار بار وہاں کیوں جا رہے ہیں. کیڈر آفیسر کی یہی کوشش ہو, اور اسپیشلی ایک ڈسٹرکٹ میں اتنا زیادہ کام کرنا پھر بڑے سوالیہ نشان جنم دیتے ہیں. باقی خیر, طاقتور حلقے ہیں, جس کو بھجوائیں یا جس کا وہ ہو. تو یہ ایک بڑا ہی تلخ تجربہ ہوگا اگر یہ کریں گے. باقی ہمارا تو کام ہے, ہم سے تو کوئی خوش نہیں ہوتا. نہ سرفراز نے ہونا ہے, نہ علی حسن نے ہونا ہے, نہ سیکٹر کمانڈر نے ہونا ہے, نہ کور کمانڈر نے ہونا ہے. لیکن ہم نے وہ چیز بتانی ہے جو فیکچوئل ہو. ہم نے عوام کے دلوں کی بات پہنچانی ہے. کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک معقول, ایک ادنا سے صحافی کی حیثیت سے, جو ہم خود دیکھتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, کچھ زیرک لوگوں کو سنتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو جو نظر آتا ہے وہ بولتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے کام ہونے جا رہا ہے, یہ مزید بلوچستان کے لیے مسئلے بنائے گا. لیکن اگر جو لوگ ہیں جو
اسٹیٹ سے بہت سخت ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں, علی حسن جیسے لوگ آئیں, تاکہ پتہ چلے کہ ریاست بلوچستان پہ کیسے حکمران مسلط کرتی ہے. تو باقی ان کو پتہ ہے پہلے ہی, حالانکہ اتنے اسٹیک ہیں کہ ڈی سی انہوں نے اپنے وہ کیے 4, جس طرح میں نے کہا سیکٹری چینج کیے, ڈی جیز چینج کیے, تو پہلے انہوں نے اتنے زیادہ مور دین آپ کہیں کہ 60 to 70% اختیارات ان کے ہاتھ میں چلے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ ان کے سامنے بے بس ہوا پڑا ہے. تو پھر یہی نظر آتا ہے کہ طاقتور حلقوں اور زرداری دونوں کو ہاتھ ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کے سامنے بے بس ہے. اتنی حد تک کہ بھوتانیوں کو کراچی میں نہیں چھوڑا. بھوتانی میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, لیکن میں نے سرزمین کی بات کرنی ہے, جو حقیقی اسٹیک ہولڈر ہے ان کے حق میں بات کرنی ہے. چادر اور 4 دیواری کی پامالی نہیں ہوئی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جب اللہ نظر کی بیوی اسلم اچھو کی بہن یہاں گرفتار ہوئے تھے, جب افغانستان جا رہے تھے, چمن تھے, اور یہاں پی ایف سی والوں نے پکڑا, تو نواب ثناءاللہ وزیر اعلیٰ تھے, سرفراز بگٹی وزیر داخلہ تھے. تو انہوں نے کہا یار جلد سے جلد ایف سی کی کسٹڈی سے ان کو لینا ہے. تو کرتے کراتے کسی طرح اپنی کسٹڈی میں لائے, سی ایم این ایکس سی میں رکھا. تو کہتے ہیں کہ نواب ثناءاللہ جو تھے, وہ اپنا بیٹا, ان کا سکندر نام تھا غالباً, وہ اس کی تصویر, اس کو جو بی ایل اے والوں نے مارا تھا, اپنے دفتر میں سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی. تو جب ان کو چھوڑ رہے تھے تو چادریں پیش کر رہے تھے, جو ایک کلچر ہے بلوچستان کا. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ الزام تھا اسلم بلوچ پر کہ اس نے یہ کیا ہے, اور انہوں نے کیونکہ بی ایل اے نے کلیم بھی کیا تھا, تو اسلم بلوچ کی سسٹر پہ جب چادر پہنا رہے تھے نواب ثناءاللہ زہری صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا, اپنے بیٹے کی تصویر کی جانب دیکھا بھی اور اس کی بہن کو بولا بھی کہ قبائلی روایات بھی کتنی ظالم چیز ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کو عزت دینی پڑ رہی ہے, چادر اوڑھنی پڑ رہی ہے. تو پھر آپ نے دیکھا اس کا ہاتھ اللہ نظر کی بیوی نے بھی چوما تھا. تو بڑی چیزیں ہیں, تلخ ہیں. مطلب یہ آپ یہ کہو کہ ٹرائبل مائنڈ سیٹ کی بہت ساری خلاف صحیح, لیکن ایسی چیزیں ہیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن اس دور میں نہ کوئی روایات ہے نہ کچھ, کہ ایک شخص پر اس کی اپنی سرزمین تنگ کی, وہ ادھر سے نکل کر کسی جگہ گیا ہے کہ یار وہاں دارالحکومت ہے, وہاں پہ ہم کہتے ہیں بزنس ہب ہے, وہاں جا کے, لیکن وہاں پہ بھی جا کے بلوچستان کی پولیس کو ملا کے, سندھ کی پولیس کو بغیر خبر کیے وہاں پہ چھاپا پڑوایا جاتا ہے. ادھر نہ چادر نہ 4 دیواری دیکھی جاتی ہے, وہ پامال کی جاتی ہے. تو یہ بلوچستان کی روایت نہیں تھی. اب پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جب اس زور پہ آپ کریں گے پھر کیا رہ جائے گا؟ لیکن خیر اب یہ ہے. اب زرداری صاحب کو کیونکہ وہ ہب ساتھ لگتا ہے, انڈسٹریل زون ہے, انڈسٹریز والوں کو زمین بلوچستان کی چاہیے, لیکن ہیڈ کوارٹر انہوں نے کراچی میں اپنے رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ پیسہ ادھر رہے, بلوچستان کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو. تو ایسے نہیں ہوتا. اب اگر ایسے لوگ آپ لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ یار اس قدر بھی بلوچستان والوں کا اتنا کون سا گناہ ہے, ان کی کون سی زیادتی ہے کہ اخیر قسم کے نوٹوریس لوگ آپ بلوچستان والوں پہ مسلط کرتے ہیں. اور کم سے کم کوئی ایسا ہو, ہم مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جتنا بھی مطلب دیکھا جائے کہ شاید یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پڑھا لکھا شخص واقعی ہی مایوس ہو, اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو, اس کے پاس عسکریت پسندی یا خودکشی ان دونوں کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو, اور بلوچستان کو اپنے زور پہ چلائیں, پھر چلاتے رہیں. لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے چلانا ہے تو الحمدللہ بلوچستان اتنا بھی خالی نہیں ہے لوگوں سے. یہاں بہت اچھے سیکریٹریز پڑے ہیں, ڈی سیز پڑے ہیں, کمشنر پڑے ہیں, اعلیٰ افسران پڑے ہیں, اور سیاستدانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قلعہ سیف اللہ کا جو منسٹر ہے یہ کمیشن لے گا. زوبالے کی بھی ایسی نہیں ہے, ڈاکٹر نواز قبضی ہے, ان کی بھی ریپیوٹ اچھی ہے. تو
ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जिनकी अच्छी रेप्यूटेशन है कि यार ये कमीशन करप्शन का कल्चर इनमें नहीं है, अगर है भी तो बहुत माकूल होगा, लेकिन हमें तो फिर और वो चाहिए, हमें फिर ऐसे चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, फिर ये कुछ होगा। तो खुदारा ये तजर्बात करना बंद करें, बलूचिस्तान के लोगों को मायूस करना बंद करें और कम से कम सिस्टम को चलने दें। ये क्या रिवायत है कि हर साल 1.5 बाद वजीर आला चेंज, वजीर आला यार इस तरह तो अफसरान को कोई चेंज नहीं करता जिस तरह वजीर आला चेंज करते, कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरा वो उसने अपने महकमे के 4-5 सेक्रेटरी खराब कर दिए, अब रही सही कसर इधर आके रोज कोई मिनिस्टर चेंज हो रहा होगा, कोई बिल्कुल बेचारा कोई अफसर डिसमिस हो रहा होगा। तो ये मुस्तकबिल के सिनेरियोज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना ऐसे ही होगा अगर ये तजर्बात किए गए। बाकी फैसला साज जो चाहें वो आज़ाद हैं करने को, हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं अगर ये तजर्बात किए गए फिर ये वक्त बताएगा कि आया हम गलत थे या मुसल्लत करवाने वाले गलत थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।